बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन इकराम, सलामुन अलैकुम। चैनल विन की इस खुसूसी पेशकश प्रोग्राम मसाइल ज़िंदगी ग्लोबल के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान हैदर रिजवी एक बार फिर हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बखैर व आफियत होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मसाइल ज़िंदगी ग्लोबल आपका एक ऐसा पसंदीदा शो कि जिसमें हम आपके पूछे गए सवालों के जवाबात को अपने इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं और उनके जवाबात दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क के उलमा इकराम के ज़रिए इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँचा रहे हैं। नाज़रीन, आज का ये एपिसोड मैं इस फीडबैक से इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगा। हमारे ही एक व्यूअर हैं जिन्होंने चैनल विन की सताइश और चैनल विन की हौसला अफजाई के हवाले से एक फीडबैक रेस्पॉन्स हम तक रिकॉर्ड करवाया हमारी फ़ोन लाइन के ज़रिए। आइए हम पहले उसे सुनते हैं और फिर इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं इसी के साथ। सलामुअलैकुम, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बस आपके विन चैनल की मैं कितनी तारीफ करूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये प्लेटफॉर्म हम लोग को मिल गया है और हमारे बच्चों को अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए कि वो हमको दिल से देखें और क्या पूछे। आप लोग के सारे क्वेश्चन का जवाब खुद ही दे देते हैं। बहुत दिल को तसल्ली होती है। अल्लाह चैनल चलाने वालों को एक दूसरे से उनको कामयाब करे, सुकून दे। सबकी तरह मोहम्मद वाले मोहम्मद के चक्कर हर बुरी नजर से बचाए चैनल और चैनल को तरक्की हो। जितने भी कारगर हैं इन सबको सेहत अता फरमाए। अब अफसोस होता है कि चैनल को पहले चलना चाहिए था, फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अब ये हम लोगों की नीच आ गया है। चैनल आप लोग को तरक्की दे, कामयाबी दे, सुकून दे। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सत्ते में जज़ाकल्लाह। तो ये थी हमारी ही एक व्यूअर दिल्ली शहर से जिन्होंने अपना रेस्पॉन्स हम तक रिकॉर्ड करवाया। नाज़रीन, वक्त की गुंजाइश होती है, इस हवाले से हम आप तमाम के जो फीडबैक्स, जो रेस्पॉन्सेस हम तक व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, फेसबुक या मुख्तलिफ लिहाज से जो आप अपने फीडबैक, अपने रेस्पॉन्सेस हम तक पहुँचाते हैं उनको बयान कर पाना नहीं हो पाता वक्त की गुंजाइश के लिहाज से। लेकिन यकीनन ये ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने सोचा कि ज़रूर आज के इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए कि जिस तरह से ये आपका पैगाम, आपका रेस्पॉन्स हम तक पहुंचता है, हमें बहुत ही खुशी महसूस होती है कि जिस तरह से चैनल विन अपने आप में लाखों घरों की जीनत बन चुका है अपने प्रोग्राम्स के लिहाज से, और हम चैनल विन को अपनी ज़िंदगी से, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लम्हा ब लम्हा चैनल विन से कनेक्ट होते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए, और बहुत सारे पैगामात, बहुत सारे अहम तरीन मैसेजेस कुरान और हदीस की रोशनी में अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की तालीमात को हम अपनी ज़िंदगी पर इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये चैनल का अपने आप में एक बहुत ही अहम तरीन किरदार है। इसी हवाले से आपके रेस्पॉन्सेस जो हम तक मुसलसल पहुँच रहे हैं, हम उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके नाजरीन। तो आइए नाजरीन, इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें आज के इस सबसे पहले सवाल के साथ। और आज के इस एपिसोड का सबसे पहला सवाल है सलाम के हवाले से। ये सवाल कर रहे हैं जनाब कायम अली रिजवी साहब, और वो हैं मुंबई शहर से। उनका सवाल कुछ इस तरह से है कि सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस्सलाम वालेकुम एंड सलामुन अलैकुम? एज ऑलवेज वी ऑल इंक्लूडिंग ऑल मौलाना जनरली यूज्ड एज सलाम वालेकुम। तो उनका सवाल इस तरह से है कि सलाम वालेकुम और सलामुन अलैकुम या मुख्तलिफ लिहाज से सलाम को जो किया जाता है, वो उसका जो असली डेफिनेशन क्या है, वो इस तरह से जानना चाहते हैं। और सलामुन अलैकुम सही है या सलाम वालेकुम सही है, वो इस लिहाज से जवाब जानना चाहते हैं। तो इस सवाल के जवाब को हमने जाना हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना शेख उबैद से, और जो कनाडा मुल्क के ओटावा शहर से हैं। आइए इस सवाल के जवाब को उनसे जानते हैं। In the name of Allah, most merciful, most compassionate, the question is about what's the right way of greeting a Muslim person? Is it salam? Is it salamun alaykum? What's the right way of greeting, and is it obligatory or no? And the answer is that Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Holy Quran that the Muslim greeting
is obligatory, mandatory since Adam alayhi salam. And Allah greets Muslims and greets Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam even in paradise. So what's the right way to say the greetings? What's the right way to greet somebody? Since it's obligatory and you have to answer back, it's not permissible that you don't answer back as-salam. And when you meet somebody, you have to start the salam. And the right way to say it is assalamu alaikum. This is the short term. Or if you want to say it in a very good way, you have to say assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The meaning is that peace be unto you. This is the short way. Assalamu alaikum means peace be unto you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, it means peace be unto you and blessing and greeting from God. The answer is that wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, and return of peace unto you and blessing and greetings. It's a must to respond to the greetings of a Muslim. For example, if I am in the room and I am praying and somebody came to that room and I am only person in the room and he said assalamu alaikum, you have to stop your prayer and say the same word assalamu alaikum. It's a must. And if he says salamun alaikum, you have to say salamun alaikum. So answering the greetings and saying the greetings, it's part of the fundamentalistic points of Islam. One of the great morals of Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, that he was the first to say the greeting, and it was assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. He said, Ana awwal, he's the first to meet somebody to say the Muslim greetings, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah, very thankful to you over this very important guidance on this important question. Thank you for being a part of this show. तो नाजरीन, इंग्लिश ज़ुबान में आगा का आंसर रहा और मैं इस जवाब को उर्दू ज़ुबान में मुख्तसरन ट्रांसलेट करता चलूँ हमारे तमाम नाजरीन के लिए जो उर्दू ज़ुबान से ज़्यादा वक्फियत रखते हैं। आगा का जवाब रहा कि बेहतरीन अंदाज सलाम करने का है कि अस्सलामु अलैकुम, और इसके जवाब में अगर आप इस तरह से कहें कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तो ये भी और ज़्यादा बेहतरीन तरीका है। और जवाब देना भी ज़रूरी है, क्योंकि सलाम करना जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि सलाम करना मुस्तहब है, लेकिन सलाम का जवाब देना वाजिब है। नाज़रीन, एक और अहम तरीन बात इसी सिलसिले से मैं बताता चलूँ आगे बढ़ने से पहले कि अय्याम अज़ा का आगाज़ हो चुका है। मुख्तलिफ अंदाज से हम ताज़ियत पेश कर रहे हैं, ज़ियारत और सलाम पेश कर रहे हैं। तो ज़ियारत हमारी इस पुरखुलूस इस नीयत से हो कि हमारा सलाम शोहदाए करबला तक पहुँचे, कि ये वाज़े किया गया है और बार बार हम हदीस और रवायात में भी पढ़ते हैं कि सलाम करना मुस्तहब है, सलाम का जवाब देना वाजिब है। तो लाजिम है कि हमारा सलाम इस पुरखुलूस नीयत के साथ हो कि उनका जवाब भी हो कि आप पर भी सलामती हो। और यकीनन जैसा कि हम सुनते हैं उलमा इकराम से और किताबों में पढ़ते हैं कि यकीनन ये हमारे गुनाह होते हैं इतने कि जिसके एवज़ हम वो जवाब को सुन नहीं पाते, लेकिन जैसा कि सलाम का जवाब देना वाजिब है, हदीस और रवायात में बयान किया गया है, तो इस लिहाज से हमारी ये पूरी कोशिश हो कि हम पूरे खुलूस के साथ बेहतरीन अंदाज से सलाम पेश करें। आइए नाज़रीन, एक और सवाल के साथ इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ें, और हमारा अगला सवाल जो है वो सवाल है सिस्टर सैयदा कुलसूम आब्दी की जानिब से, और वो सवाल कर रही हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए हम तक सवाल पहुंचाया है। उनका सवाल इस तरह से है कि सलामुन अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। मेरा ये सवाल है कि बहुत से सुन्नी ये कहते हैं कि हाथ बांध के नमाज़ पढ़ना सही है, और जब हम कहते हैं कि हमारा तरीका सही है तो वो कहते हैं कि बताओ कहाँ लिखा है कि शिया की नमाज का तरीका सही है। आप प्लीज़ हमें बताएं कि हम इसे कैसे समझाएं।
تو اس پر یہ واضح ترین جواب جاننا چاہتی ہیں، اور اس سوال کے جواب کو ہم نے جانا ذاکرہ اہل بیت ذاکرہ فاطمہ سے جو تنزانیہ ملک سے ہیں۔ آئیے اس سوال کے جواب کو ان سے جانتے ہیں۔ بہن، اس سوال کا جواب قرآن مجید کی روشنی میں سورہ مبارکہ الاعراف کی 31ویں آیت میں اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ نماز کے لیے اس طرح آمادہ ہو کہ جس طرح دنیا میں آئے تھے اور جیسے دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ اور سورہ مبارک نور کی 41ویں آیت میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ پرندے اپنے پروں کو کھول کے عبادت کرتے ہیں؟ ہر مخلوق کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کس طرح کی جائے۔ یہ دونوں آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں ہاتھ کھول کے کھڑا رہنا حکم الہی ہے کہ جس طرح ہم پیدا ہوئے اسی طرح ہم رب کے سامنے کھڑے ہو۔ اور بات جب شیعہ اور اہل سنت کے درمیان طریقہ نماز کے فرق کی ہوتی ہے تو ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اہل سنت میں بھی کچھ مسلک ایسے ہیں جو ہاتھ کو چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ قرآن کے روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں آیت کا حوالہ دے کر آپ نے قرآن یہ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر اور اس سے برتر کوئی اور حوالہ نہیں ہو سکتا کہ جس کے ذریعے آپ نے اس سوال کے جواب کو فرمایا۔ امید کرتا ہوں ہمارے تمام ناظرین جو مسلسل اس سوال سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ قرآن کی روشنی میں اس قرآن مجید کی آیت کے ذریعے اس سوال کے جواب کو سمجھ سکے ہیں اور اس سے مستفیض ہو رہے ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین ایک اور سوال کے ساتھ اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھیں، اور ہمارا اگلا سوال جو ہے وہ ہے جناب تنویر نایانی کی جانب سے، جو فیس بک کے ذریعے انہوں نے یہ سوال ہم تک پہنچایا ہے، اور ان کا سوال کچھ اس طرح سے ہے۔ یہ بھی بتا دوں اس سے پہلے کہ وہ بھاونگر شہر سے ہیں، ان کا سوال وہ بھیج رہے ہیں فیس بک کے ذریعے، اور وہ سوال کچھ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ My name is Tanveer Nayani. My question is, somebody is constructing girls' orphanage building and doesn't have government permission, also violating the rights of neighbors. I want to ask, is it right to do illegal construction and make girls' orphanage where even neighbors are suffering because of them? تو یہ سوال ہے کہ سب سے پہلے یہاں پر دو مسئلہ سامنے نظر آتا ہے۔ ناظرین میں آپ کے لیے یہ سوال ٹرانسلیٹ کرتا چلوں کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ایک انلیگل زمین یا پھر جہاں پر مکمل طریقے سے پرمیشن نہیں لی گئی ہے گورنمنٹ کی جانب سے بھی، اور وہاں پر یہ ایک اچھا کام کرنے جا رہے ہیں، گرلز لڑکیوں کے لیے یتیم خانہ بنانے جا رہے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے سب سے پہلے پرمیشن کے لحاظ سے؟ اور سیکنڈلی یہ بھی یہاں پر انہوں نے ایڈ کیا ہے کہ یہ نیبرز جو ہیں جو پڑوسیوں کے حقوق کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں کچھ لحاظ سے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا نیبرز بھی ان سے سفر کر رہے ہیں اس لحاظ سے؟ تو کیا اس پر کس طرح سے شریعت اس پر کیا کہتا ہے؟ ناظرین اس سوال کے جواب کو ہم نے جانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا سلیم بھیم جی صاحب سے، جو کینیڈا ملک کے ایڈمنٹن شہر سے ہیں۔ آئیے اس سوال کے جواب کو ان سے جانتے ہیں۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A question comes in from an individual who asks about building an orphanage specifically for girls. And in his question, he asks that, is it permissible to build this orphanage, but with some very unique criteria or conditions? He mentions that, first of all, the orphanage has been built without government approval. And secondly, that this building which has been put up or would be put up would infringe on the rights of the neighbors and those living in the vicinity of where the orphanage is being constructed. And so the individual is asking, is this permissible from the legal point of view? And obviously the answer to this is quite clear, meaning that you need to ensure that you are fulfilling the rules of the country that you live in. One cannot say, well, we're doing a good act and so we are free to break the rules. No, obviously that is not how we as Muslims would operate. And so whether it be this orphanage or for a masjid or any noble cause, we have to ensure that we are fulfilling and following the laws of the country.
In addition, as mentioned, that this would be, building this orphanage may cause the neighbors some grievances, some problems. Is it still permissible to build this orphanage? And again, the answer to this portion of the question is the same, that the neighbors have rights, whether these neighbors are Muslims or non-Muslims, and you can't, for example, do a good act and say, well, I'm doing a good action, it's harming my neighbors, people who live around me are being bothered, but I'm doing a good action. So again, we have to keep in mind the rights of the neighbors of the societies that we live in, whether they be, again, Muslim or not Muslim. And so in summary to this question, we would say that no, it is not appropriate for you, or for anybody for that matter, to do any good action, whether it be building of an orphanage or a school or a masjid or a religious center, if you are A, breaking the rules of the country that you're living in, meaning you're not getting the proper approvals to build the center or that building, and B, if you are harassing or harming the neighbors in any way, that also would not be permissible. And so obviously this would mean that this is not a action which one should engage in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah Agha. Very thankful to you for this important guidance on this question. Thank you so much for being a part of this show. تو ناظرین آئیے ایک اور سوال کے ساتھ اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھیں، اور ہمارا اگلا سوال جو ہے وہ ہے جموں اینڈ کشمیر کے کارگل شہر سے. جناب محمد ابراہیم صاحب نے یہ سوال کیا ہے واٹس ایپ کے ذریعے، اور ان کا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں محمد ابراہیم کارگل سے بول رہا ہوں اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میرا کویسچن یہ ہے کہ آپ ضمیر کے بارے میں تفسیر سے سمجھائیں کہ ضمیر کیسے مرتا ہے اور ہم اسے کیسے بیدار کر سکیں گے. تو ناظرین یہاں پر ضمیر کی بات ہو رہی ہے کہ انسان زندہ رہ کر بھی اس کا جب ضمیر مر جائے تو وہ حلال و حرام اور کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. ایسے عالم میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، اور یہ کیوں کر حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں، یہ ضمیر کیسے مرتا ہے، اور پھر اس سے بیدار ہونے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے، اس کا جواب جاننا چاہتے ہیں. اور اس سوال کے جواب کے لیے ہم روبرو ہوئے حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیر محمد جعفری صاحب سے، ممبئی شہر سے ہیں. آئیے اس سوال کے جواب کو ان سے جانتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ سوال کیا گیا ہے کہ ضمیر کے سلسلے میں کچھ تعریف کریں، اور جس کا ضمیر مر جاتا ہے اس کے سلسلے میں آپ بتائیں. خدمت میں عرض کروں بہت اختصار کے ساتھ، ضمیر ایک اندر کا وہ ایک انسان ہے، جس سے ہمارے اردو زبان میں کہتے ہیں کہ اندر میں بھی ایک انسان ہوتا ہے. تو وہ انسان اگر مر جاتا ہے تو پھر مکمل طریقے سے یہ ظاہری جسم جو ہے وہ چلتا پھرتا ہوا ایک زندہ لاش کی شکل میں جانے والا ہوتی ہے. تو یہ اندر کا جو ایک انسان ہے جس سے ہم ضمیر کہتے ہیں، دوسرے لفظوں میں جانے والا اس کو نفس کہتے ہیں. اور نفس کی جو ہے 3 قسمیں ہیں، ایک ہے نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. اور بھی نفوس ہیں، ہم صرف اس 3 نفس کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں. تو نفس امارہ وہ نفس ہے جو اندر کی ایک آواز ہے. کبھی آپ احساس کریں گے کہ کوئی شے ہے جو ہمیں اندر سے کہہ رہی ہے گانا سنو، یا بری بات کہو، یا بری چیز دیکھو. تو یہ جو ایک قوت اندر سے کہہ رہی ہے وہ کون سی قوت ہے؟ اس کو کہتے ہیں نفس امارہ. وہ ایک نفس ہے کہ جو اندر سے کہہ رہا ہے. وہ ضمیر کو بھی جنا والا آپ اس کو ملا سکتے ہیں. ایک فوراً آپ دیکھیں گے جیسے ہی آپ کے اندر میں یہ طاقت اور قوت اندر سے کچھ کہے گی تو ایک دوسری قوت سامنے اٹھ کر کہتی ہے کہ یہ مت کرو، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے. ہر انسان کے اندر میں یہ دوسرے نفس موجود ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نفس لوامہ. وہ نفس جو ملامت کرتا ہے، یہ کہہ کے کہ یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو. مستقل طور کے اوپر ان دونوں نفسوں میں جنگ ہوتی رہتی ہے. ایک چاہتا ہے کہ یہ حرام کام کرے، یہ برا کام کرے، یہ غلط کام کرے. دوسرا نفس اسے منع کرتا رہتا ہے کہ یہ کام مت کرو. ان دونوں میں جو جنگ ہوتی رہتی ہے، جو جیتتا ہے وہ کام کر دیا جاتا ہے، جو ہارتا ہے وہ کام مکمل طریقے سے بیچارہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو جب ایک مرتبہ نفس امارہ جیتنا شروع کر دیتا ہے مستقل طور کے اوپر، غلط میں، جھوٹ میں، غیبت میں وغیرہ وغیرہ تمام حرام کام میں وہ جیتنا شروع کر دیتا ہے اور مستقل طور کے اوپر جیتتا رہتا ہے، تو پھر وہ قوی ہوتا چلا جاتا ہے. اور ایک مرحلہ یہ آتا ہے کہ پھر وہ مکمل طریقے سے اس کا نفس مر جاتا ہے.
ظاہری طور کے اوپر ایک چلتا پھرتا ہوا ایک زندہ لاش ہوتی ہے جو چلتی رہتی ہے. جیسے کہ صدام کے سلسلے میں سننے کو ملا کہ اس کو جو ڈاکٹر تھا پرسنل، جب وہ بھاگ کے ایران چلا گیا تو اس نے انٹرویو دیا کہ آپ کیوں بھاگ کے چلے آئے، چونکہ آپ تو صدام کے پرسنل ڈاکٹر تھے. کہا کہ اس کے اندر کا انسان مر گیا تھا، اس کے ضمیر مردہ ہو چکا تھا. یعنی کیوں، کیا دیکھا تھا آپ نے؟ کہا کہ وہ البم دیکھ رہا تھا، اس البم کو دیکھ کے بہت ہنس رہا تھا، بہت خوش ہو رہا تھا. ہم نے کہا کہ بھائی وہ البم مجھے بھی دکھائیے، کون سا البم دیکھ رہے؟ تو وہ جب البم دیکھا میں نے، اس ڈاکٹر نے کہا تو میں تو تھرا گیا. کہا کیا تھا اس البم میں؟ کہا وہ البم میں ان علماء کو جو نجف سے اور کربلا سے پکڑتے تھے، جو پیغام حق اہل البیت علیہ السلام بیان کرتے کرتے گرفتار ہو جاتے تھے صدام کی فوج سے، تو ان کو لوہے کی کرسی پر بیٹھال کے نیچے سے گیس کا چولہا جلا دیتے تھے، پلاس سے ان کے ناخن کھینچتے تھے ہاتھ کے اور پیر کے باندھنے کے بعد. تو جب وہ چلاتے تھے تو چلانے والی تصویر تھی، وہ کیسے چلا رہے ہیں، کیسے کرا رہے ہیں، کیسے تڑپ رہے ہیں. تو اس تصویر کو دیکھ کے صدام ہنس رہا تھا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا ضمیر مر چکا ہے، اس کے اندر کا انسان مر چکا ہے. اسی طریقے سے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اے انسان، کیا تو اپنے آپ کو ایک معمولی شے سمجھتا ہے، جرم صغیر سمجھتا ہے؟ تیرے اندر میں ایک عالم اکبر پوشیدہ ہے، عالم اکبر پوشیدہ. یہ پوری طاقت جو ہے، قوت خامسہ جس کو کہتے ہیں، چکھنے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت ہے، بولنے کی طاقت، لمس کرنے کی طاقت، یہ سب جو طاقتیں ہیں، عناصر اربع ہیں، یہ سب جو قوتیں ہیں، یہ سب تمام قوتوں سے مل کر ایک مجموعہ ہے جس کا نام ہے انسان. تو ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی غلط راستے پر نکل جاتا ہے اور غلط راستے پر چلتے چلتے ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ پھر وہ اس کا جو اچھا سسٹم ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، وہ پھر مر جاتا ہے، تو پھر وہ چلتی پھرتی ہوئی لاش ہوتی ہے. یہ تھا. اس سے بچنے کے لیے سب سے پہلا معاملہ یہ ہے کہ پروردگار عالم سے مدد حاصل کریں اہل البیت علیہم السلام کے ذریعے سے. خدا نہ خواستہ اگر کسی کے اندر یہ بیماری ہے، یہ بیماری دور ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ آغا، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے واضح ترین رہنمائی کے ساتھ ہمارے علم میں اضافہ کیا اس سوال کے جواب کے ساتھ. ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. یقیناً ناظرین، ضمیر کا مر جانا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، خصوصاً آج کی اس جنریشن کے لیے، کہ جب ہم سوسائٹی کے چیلنجز ہر نقطے پر دیکھ سکتے ہیں، ہر موڑ پر ہمیں اتنے سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی اس ذبوحالی میں، اس پرآشوب دور میں اپنے آپ کو دین اسلام کے قوانین کے ساتھ رکھ کر اپنی زندگی کو گزارنا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی چیز ہے اور اپنے آپ میں ایک بہت عظیم بات ہے. ناظرین، اور ایک بات میں بتاتا چلوں کہ یہ قول معصومین علیہ السلام بھی ہے، اور ہم مسلسل حدیث و روایات میں سنتے بھی ہیں کہ تعجب ہے ان لوگوں پر جو اپنے جسم کی غذا کا خاص خیال رکھتے ہیں لیکن اپنے نفس کی غذا کا کوئی خیال نہیں رکھتے. وہ اپنے جسم کو ہر اس چیز سے دور رکھتے ہیں، علیحدہ رکھتے ہیں جس سے ان کا جسم نقصان پہنچ سکے ان کے جسم کو، لیکن اپنے نفس کی غذا کا کوئی خیال نہیں رکھتے. تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس پر آغا نے ہماری رہنمائی کی، ہم ان کے شکر گزار ہیں. تو آئیے ناظرین، ایک اور سوال کے ساتھ اس پروگرام کو لے کر آگے بڑھیں، اور ہمارا اگلا سوال جو ہے وہ ہے خواہر مرضیہ زیدی کی جانب سے، جو حیدرآباد سے ہمیں میسج کر رہی ہیں واٹس ایپ کے ذریعے اس سوال کو. اور ان کا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام مرضیہ زیدی ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ مجھے خمس کے بارے میں جاننا ہے اور خمس کو ڈیٹیل میں سمجھایا جائے. میں چاہتی ہوں کہ خمس کے بارے میں تفصیل سے آگاہ جواب دیں. تو ناظرین، ان کا سوال خمس کے لحاظ سے ہے، اور یقیناً ہم میں سے بہت سارے افراد، بہت سارے خاص طور سے ینگ جنریشن کے افراد، ینگ جنریشن کے یوتھس جو خمس کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، جن کی سیونگز ہوتی ہے یا پھر عام طور سے جو ہم سیونگز رکھتے ہیں اس لحاظ سے خمس نکالنا ہوتا ہے. اور اس پر تفصیلی جواب کو ہم نے جانا حجت الاسلام والمسلمین آغا شیخ اسماعیل سے، جو ویسٹ افریقہ کے گھانا شہر سے ہیں. آئیے اس سوال کے جواب کو ان سے جانتے ہیں. Khums is a 1/5 levy that one has to take away from his wealth if he comes across any wealth. That is why the Quran said in Quran chapter
8 verse 41 that وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. It says, and know that whatever you gain, a 1/5 is for Allah and for the Prophet and for the nearly relations and for the poor, the needy, and the wayfarer. So here, the khums is divided into 6 portions. A portion of Allah, a portion of the Prophet, a portion of his relatives or his Ahlul Bayt, and a portion to the poor, a portion to the needy, and the wayfarer. So, with the first 3, that is Allah, the Prophet, and the Ahlul Bayt, are under the control of Imam Asr wa Zaman. And with that, when you are to give your khums, jurists has made us to understand that khums can only be given out under the authority of a marji or a jurist. So you don't have the right to give a khums to your brother or to anyone unless you give it out under the permission of a marji. The other 3, which is to be given to the poor ones, the needy, and the wayfarer among the family of the Prophet who are associated to the Prophet, to Abdul Muttalib through his father's lineage. That one too are not to be given, that one too is not to be given directly to the Sadat. They are called Sadat. It cannot be given directly to them, but you can give it out to them again under the directives of a jurist or a marji. So with this one, you can give a khums to your brother only if a marji or a jurist has authorized you to give it out or has permitted you to give the khums out to your brother. Without that, you don't have the right to give khums to anyone, anywhere, at any time. Thank you very much for giving me this opportunity to be with this program with you on Channel Win to share the light about some jurisprudential issues as far as Islam is concerned. I'm very honored and grateful to all of you and to the general viewers of Channel Win. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah Aga, very thankful to you for your answer on this question. I believe all our viewers who are watching this show right now is able to understand what exactly khums is all about. Thank you so much Aga for being a part of this show. नाजरीन, तो आगा का जवाब इंग्लिश ज़ुबान में रहा और मैं उर्दू में मुख्तसरन ट्रांसलेट करता चलूँ अपने नाजरीन के लिए कि खुम्स यकीनन 1/5 हिस्सा है आपकी सेविंग्स का और इस पर खुम्स निकाला जाता है। ये बहुत ही सब्जेक्टिव मफहूम है। इस पर वाज़ेह तरीन जवाब के लिए मैं आप तमाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप तौज़ील मसाइल या इस्लामिक लॉज को ज़रूर रेफ़र करें, मुतालिया करें उन किताबों का जो खुसूसन खुम्स के बारे में तफसीली डिटेल से बयान करती हैं, जिससे आप बेहतरीन अंदाज से समझ सकें और सही तरीके से खुम्स निकाल सकें। आइए नाजरीन, मसाइल ज़िंदगी ग्लोबल के आज के इस एपिसोड के आखिरी सवाल के साथ इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ें। और हमारा अगला सवाल जो है वो एक ऐसा अहम तरीन सवाल है जो मौजूदा हालात की मुनासिबत से अपने आप में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। आइए उस सवाल को पहले सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, हम बिहार से बात कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में जैसे कि जिहाद जो हो रहा है, तो हमने कुरान शरीफ में पढ़ा है और बहुत सारे हदीस में पढ़ा है, जिहाद मुसलमान में फर्ज फरमाया गया है। दुनिया में जितने भी लोग जिहाद करें, क्या वो सभी गलत है? और गलत है तो फिर विंग चैनल के मौलाना जरा हमें आप ये बताएं कि सही तरीका क्या है जिहाद करने का।
کیونکہ جہاں بھی جہاد ہو رہا ہے سب کو دنیا میں مطلب جہاد کے خلاف کیا جا رہا ہے کہ جہاد غلط ہے، جہاد جو ایک آتنکی ہے. اس کا صرف صحیح کیا ہے دنیا میں؟ اگر جہاد مسلمان نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جہاد ان لوگوں کا طریقہ کرنا غلط ہے، صحیح طریقہ کیا ہے جہاد کرنے کا؟ کیونکہ جہاد اسلام میں خود خدا نے فرض فرمایا ہے مسلمانوں سے. پھر مسلمان خدا کی راہ میں اگر جہاد کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کیوں روکا جا رہا ہے، خاص کر انڈیا میں، کہ جہاد غلط ہے؟ یہاں تک کہ مولانا اس مقام میں کیا دنیا میں مولانا لوگ یا جتنے بھی بڑے بڑے جنکار لوگ ہیں، کیا انہیں خدا کا خوف نہیں ہے سر؟ کہ مسلمان لوگوں کو سچ نہ بول کر جھوٹ بولا جا رہا ہے. ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ صحیح میں علم خدا نے صحیح میں اٹھا لیا کہ مولانا لوگ کوئی بھی سچ نہیں بولتے، کیونکہ سبھی کو اس انڈیا سے ڈر ہے، خدا کا بالکل کسی کو بھی ڈر نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے. اگر میری سوال وہ آپ شامل کرنا چاہیں تو پلیز کیجیے، اگر نہیں کر سکتے پھر بھی آپ اپنے سوچیے. کیا خدا کا خوف نہیں ہے؟ ان چینل پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے ہم انڈیا میں رہتے ہیں پر ہم مسلمان ہیں سر، اور ہمیں اسکول میں اگر جاتے ہیں پرے کرنے کے لیے، یا ہم نے بھی کیا ہمارے بچے بھی جاتے ہیں، تو وہ حرام چیزیں ہم لوگوں کو بولنی پڑتی ہے جو ہم لوگ کے لیے بہت بڑا گناہ ہے. تو ہم اس انڈیا میں رہ کر کے اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے؟ مولانا یہاں تک کہ ان چینل سے مولانا کو ہم نے دیکھا. جزاک اللہ. تو بہت ہی اہم ترین سوال آج کے اس ایپیسوڈ کا جہاد کے متعلق. ناظرین میں بتاتا چلوں کہ اس پرآشوب دور میں جہاد کے نام پر کئی ایسے بھی گھنونے کام سر انجام دیے جا رہے ہیں جس سے دین اسلام کی اصل تصویر کو بگاڑنے کے لیے ان کا یہ مقصد ہے، اور یہ کسی بھی لحاظ سے دین کی مقصد و فعالیت سے کنیکٹڈ نہیں ہے. اور یہ سوال بھی اسی لحاظ سے ان کا رہا کہ کیا جو جہاد کے نام پر جو بھی کام سر انجام دیے جا رہے ہیں دنیا میں، اور ISIS کی اگر ہم بات کریں تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا ایگزامپل ہے کہ جو جہاد کے نام پر جس طرح سے یہ گھنونے کام انجام دے رہے ہیں یہ لوگ، ان کا دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. تو یہ اسی حوالے سے جاننا چاہتی ہیں کہ کیا یہ جہاد جو کر رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو پھر جہاد کا اصل طریقہ کیا ہے، اور جہاد کا اصل مفہوم شاید مختصراً کہوں تو یہ جہاد کا اصل مفہوم جاننا چاہتی ہیں. یقیناً ناظرین اس جواب کو جاننے سے پہلے میں یہ ضرور بیان کروں کہ جہاد اپنے آپ میں ایک ایسا لفظ ہے جو اس دنیا کا سب سے زیادہ مس انڈرسٹینڈ کیے جانے والا، سب سے زیادہ غلط فہمی کا شکار ہونے والا لفظ ہے. تو اسی حوالے سے آئیے اس کی اصلاح کے حوالے سے آئیے اس سوال کے جواب کو ہم سنیں، اور اس سوال کے جواب کو ہم نے جانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا اطہر عباس سے جو کولکاتہ سے ہیں. آئیے اس سوال کے جواب کو ہم ان سے جانتے ہیں. جسے آپ جہادی کہہ رہے ہیں، حقیقت میں وہ جہادی نہیں بلکہ یہ فسادی ہیں، جو زمین پر فساد برپا کر رہے ہیں. اور پوری دنیا جو آتنکواد چلا رہی ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان اسے جہاد نہیں کہے گا، اس لیے کہ اسلام میں جو جہاد کا کانسیپٹ ہے وہ کہیں سے کسی پہ ظلم کرنا نہیں ہے، کہیں کسی کی لوٹ مار نہیں ہے، کسی کا قتل عام نہیں ہے، بلکہ حق کا پیغام دینا، سامنے والے کو سمجھانا، انسانیت کا پیغام دینا، ایک دوسرے کی مدد کرنا. بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ جہاد اگر 1400 سال پہلے رسول کے زمانے میں دیکھیں تو جہاد ایسا ہوتا تھا کہ جب رسول نے فتح مکہ کیا تو جتنے مشرکین نے رسول اللہ کو تکلیف دی تھی، آپ نے پہلا کام کیا جب فتح مکہ کیا کہ عام معافی کا اعلان کیا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، بلکہ سب کے سب اللہ کے رسول کے اس اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیے. حالانکہ ہم ابھی جو دیکھ رہے ہیں وہ سوائے آتنکواد کے، سوائے دہشت گردی کے کچھ نہیں ہے کہ جس علاقے میں یہ داعش پہنچتا ہے وہاں کی عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے، وہاں بچوں کا قتل عام ہوتا ہے، علماء کے سر قلم کیے جاتے ہیں. کس کتاب میں لکھا ہے کہ کب قرآن نے اجازت دیا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مارے، ان کے گھر کو لوٹے، ان کے گھر کو جلائے؟ اسے جہاد کہتے ہیں. اور رہی بات آپ جنہیں آج جو جہاد کے نام پر وہ لڑ رہے ہیں، یہ ایک عالمی سازش ہے جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے تلی ہوئی ہے. نہ بوکو حرام مسلمان ہے، نہ داعش مسلمان ہے، نہ ISIS مسلمان ہے، نہ طالبان مسلمان ہے.
اس لیے کہ اگر ان کے اندر اسلام ہوتا تو انسانیت ہوتی. اسلام سب سے پہلے انسانیت کا درس دیتا ہے. ان میں کہیں سے انسانیت دکھائی نہیں دیتی. آپ اس لیے کہ اگر ان کے اندر اسلام ہوتا تو انسانیت ہوتی. اسلام سب سے پہلے انسانیت کا درس دیتا ہے. ان میں کہیں سے انسانیت دکھائی نہیں دیتی. آپ نے یہ سوال کیا کہ ہمارے ہندوستان کے اندر جہاد کیوں نہیں؟ ہندوستان میں جہاد ہندوستان میں کیوں کرے؟ آپ کو کیا نماز کی اجازت نہیں ہے؟ مسجدیں بنانے کی اجازت نہیں ہے؟ آپ کے اذانوں پہ کیا پابندی ہے؟ کیا آپ کی عبادتوں پہ پابندی ہے؟ جس ملک میں سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں جب مسلمان نماز پڑھتا ہے، جس ملک میں مسجدوں میں، جیسے ہمارے یہاں کلکتے میں خود حکومت مغربی بنگال نے ہزاروں مسلمانوں کے لیے خوبصورت مسجد بنا کے دی، وہاں جہاد کا تو تصور ہی نہیں پیدا ہوتا. بلکہ ہمیں اپنے اسلام کے پیغام کو ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے. جہاد کسی کو بچانے کا نام ہے، جہاد دین کی حفاظت کا نام ہے، جہاد شریعت کی حفاظت کا نام ہے. اگر داعش واقعی اپنے کو جہادی کہتا ہے تو 1.5 کلومیٹر دور پر اسرائیل موجود ہے. کیوں نہیں اسرائیل پہ حملہ کر رہا ہے اور وہاں آ کر اسلامی ملک میں قبروں کو کھودنا، اتباعت مقدسہ کی توہین کرنا، مزاروں کو ڈھانا، مسجدوں میں قرآن کو جلانا؟ میں نہیں سمجھتا ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان ہوتے تو شاید ان کا ہاتھ کانپ جاتا اگر کسی قرآن پہ آگ لگاتے ہوئے یا مسجد میں بلاسٹ کرتے ہوئے. یہ سراسر آتنک ہے، سراسر یہ فساد ہے، دہشت گردی ہے، جس سے پوری دنیا کو مل کر اس کی مخالفت کرنی چاہیے. بے شک آقا، جزاک اللہ. واضح ترین جواب کے ساتھ آپ نے ہمارے علم میں اضافہ کیا اور بہترین پیغام بھی دیا کس طرح سے ہم اصل جہاد کے مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یقیناً ناظرین، دین اسلام جو سلامتی اور امن و امان کا دین ہے، وہ کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی انداز سے یہ جو دہشت گردی اور آتنکواد اور ظلم سرعام کیا جا رہا ہے، اس سے کسی بھی لحاظ سے دین اسلام کا کوئی کنیکشن نہیں ہے اور یہ اسے جہاد کا نام ٹھہرانا یہ سراسر غلط ہے. بہت بہت شکریہ آقا آپ کا آپ کے اس جواب کے لیے. ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. ناظرین، اسی کے ساتھ مسائل زندگی گلوبل کا آج کا یہ ایپیسوڈ یہیں پر اختتام کیا جاتا ہے. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ اور سوال کے ساتھ. مختلف ملک کے علماء اکرام کے ذریعے آپ کے پوچھے گئے سوالوں کے جوابوں کو اپنے اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے. ناظرین، تب تک اپنے قیمتی ریسپانسز، اپنے فیڈ بیک ضرور ہم تک پہنچائیں. ای میل کے ذریعے اپنی آواز ریکارڈ کروائیں. اپنے فیڈ بیکس، اپنے میسیجز، اپنے سوالات ہم تک ضرور پہنچائیں. ہم سے رابطہ کرنے کی تمام ڈیٹیلز آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے میں آپ کا میزبان ذیشان حیدر رضوی آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.